किधर गया ने पुलिस वाले दिया बस ये कुछ लिया नहीं मेरे को लेने अरे तोड़ो फाड़ गए तोड़ की छुट्टी इसलिए मेरे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया लाहौर अल इस्लामिया की ब्रांच मदरसा रहमानिया 91 बाबर ब्लॉक में नहायत कशीदा मौजूदा हालात आपके सामने हैं। ये हालात कोई आज 1-2 दिन से या 3-4 महीनों से नहीं बल्कि 8-10 साल से जारी हैं, जैसे आपके इल्म में है। असल में वालिद मोहतरम अबुल जामिया हाफिज़ अब्दुर्रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह शुरू से उनका ये ज़हन है कि दीनी तालीम दी जाए और दीनी तलबा को मुआशरे में मुअस्सर किया जाए किसी तरीके से, और उसके लिए उनको उनके पास दीनी तालीम भी हो, दीनी तालीम की डिग्री भी हो, और उनके पास दुनियावी तौर पर भी डिग्रियां मौजूद हों, ताकि वो पगडंडियों में चलने की बजाय वो मुआशरे की मेन स्ट्रीम में काम करें, दावत का काम करें, और जब कोई बात करें तो कोई बंदा उन्हें दुनिया से नावाकिफ़ होने का और गैर मुअस्सिर होने का ना कहे। वालिद साहब की इस सोच की वजह से वालिद साहब ने ख़ुद भी PhD की, सब बच्चों को दीनी तालीम दी, बेटों को भी बेटियों को भी, हसन भाई समेत। यही सोच उनकी जामिया के बच्चों के बारे में भी है। यही सोच हम सब भाइयों में भी है, बशमूल हसन भाई। हसन भाई ने भी PhD की हम सब की तरह, और वो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब भी कर रहे हैं अपनी इस PhD की वजह से। और ये जो इर्तिका का मरला है कि मदरसा से हम यूनिवर्सिटी की तरफ आएँ, ये मरला 8-10 साल से बल्कि इससे पहले से जारी है। जामिया रहमानिया जो हमारा असल मादर इल्मी है, इसको जदीद बिल्डिंग की शक्ल दी गई, रेनोवेट किया गया, कई करोड़ रुपए लगाए गए। वो सारे के सारे वालिद साहब ने हसन भाई को ज़िम्मेदार बनाया, और हसन भाई ने 3-4 करोड़ से तमाम बिल्डिंग को रेनोवेट किया, यूनिवर्सिटी के लिए इसको तैयार किया, और फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी से बाकायदा एफिलिएशन ली ताकि लड़कों को इस्लामिक स्टडीज़ में BS करवाया जाए, और फिर लड़कों को वहाँ बाकायदा रजिस्टर करवाया। ये सारे मामलात हसन भाई ने ख़ुद सर अंजाम दिए हैं वालिद साहब की तरबियत की वजह से। और हसन भाई इस सारे मामले में हम सब भाइयों का जो मौक़िफ़ है, बहनों का, वही मौक़िफ़ हसन भाई का भी है। लेकिन वालिद साहब एक पुरअज़म मिजाज, अज़ीमत वाले मिजाज के शख्स हैं, और उनके मिजाज में किसी हद तक तेज़ी भी कई दफ़ा आ जाती है। हसन भाई
بڑے ہونے کی وجہ سے ان کو والد صاحب سے بعض دفعہ شکوہ ہو جاتا تھا. ہم چھوٹے بھائی حسن بھائی کو بھی ڈھارس دیتے تھے اور والد صاحب سے بھی کئی دفعہ کہہ دیتے تھے کہ آپ تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کریں. اس قسم کی اونچ نیچ بعض دفعہ چلتی رہتی. لیکن اس اونچ نیچ اور اس تلخی کی وجہ سے حسن بھائی نے اس کو کوئی ذاتی مسئلہ بنا لیا والد صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ والد صاحب یہاں وقف کی جگہوں سے جو مسجد اور مدرسہ بنا ہے تو وہ اس کو اب اس بڑھاپے میں تجارت کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ معاف کرے. یعنی والد صاحب جنہوں نے پوری زندگی دین کے غلبہ کے لیے اور دینی مشن کے لیے بسر کی، اور اپنی جوانی میں ادھیڑ عمری میں انہوں نے کبھی بھی دنیا کی انہوں نے فکر نہیں کی. انہوں نے عالیشان گھر نہیں بنایا، کوئی عالیشان گاڑی جس طرح کر کے ہمارے چچا وغیرہ ان کا ایک سٹیٹس ہے تو وہ انہوں نے نہیں اختیار کیا. اور انہوں نے اپنا وہ رہائشی گھر وہ بھی انہوں نے 99J کی بلڈنگ وہ بھی وقف کر دی. تو وہ اس اب ادھیڑ عمری میں اور اس بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں اب وہ اپنی ساری کاوش کو برباد کر کے اب دنیا تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے ہیں. تو حسن بھائی نے اپنے بعض ذاتی یہاں ان کی رہائش ہے، اس رہائش کو سیکور کرنے کے لیے اور اپنے بعض ذاتی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کو اچھالنا شروع کر دیا اور انہوں نے اس کو دین دنیا کا مسئلہ بنانا شروع کر دیا. اور اس کے لیے نہایت افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے دین کے طلبہ کو جو اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں انہوں نے ان طلبہ کو ڈھال کے طور پر ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. ہم بھائی پہلے کوشش کرتے رہے کہ معاملہ کسی طرح سلجھ جائے. ہم کہتے کہ ہم درمیان میں نہ آئیں، ہم درمیان میں آئیں گے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھائیوں کی آپس میں چپکلش ہے، کوئی بیت العتیق کا، کوئی مسجد نور کا، کوئی جامعہ رحمانیہ کا کوئی مسئلہ ہے، تو یہ بات نہ بنے. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم اس معاملے میں بہت زیادہ مؤثر کردار ادا نہ کریں، ہم سامنے نہ آئیں. والدہ آتی، دیگر لوگ آتے. لیکن جب معاملات حد سے بڑھ گئے، والد صاحب سے لڑکوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، دھکم پیل شروع ہو گئی. میں دیکھتا ہوں نہایت افسوس ہوتا ہے اب تو یہاں کے لڑکے والد صاحب کو یعنی وہ کوئی شیخ کوئی استاد تو پکارتے نہیں، بابا بابا کہہ کر پکارتے ہیں. اور جو بھی آتا ہے وہ اس انداز سے وہ بات کرتا ہے. تو والد صاحب بھی یہاں آتے ہیں اور یہاں عورتوں کا سلسلہ بھی ہے، والدہ بھی یہاں آتی ہیں. تو ہم نے محسوس کیا کہ والد صاحب اور والدہ کے سامنے یہ لڑکے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. جب یہ معاملہ والد صاحب کے ساتھ ساتھ والدہ کے ساتھ بھی شروع ہو گیا تو اب ہم بیٹے ہیں، ہم سے پھر برداشت نہ ہوا اور ہمیں یہ سوچنا پڑا کہ ہمیں اس میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. تو مجھے آنا پڑا، حمزہ بھائی کو آنا پڑا. تو ہم آئے یہاں تو لڑکوں نے، ہمارے شاگردوں نے اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا. اور یہ رویہ کوئی بعید نہیں تھا جو والد صاحب کے ساتھ یہ رویہ، والدہ محترمہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتا ہے. اس کے لیے ہم اساتذہ اور ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے. ہفتے کے روز جو معاملہ ہوا پرسوں، تو اس میں وہ لڑکے سارے اکٹھے تھے اور تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے بے حیا لوگ ہیں. باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایک میسیج ریکارڈ کر رہے تھے. والد صاحب سامنے موجود تھے، والدہ محترمہ سامنے موجود تھی، میں، حمزہ بھائی، حسین بھائی، ان کے بچے سامنے، بیٹے سامنے موجود تھے. ہم سب اس معاملے میں ایک طرف ہیں اور حسن بھائی ایک طرف ہیں، اکیلے ہیں اس سارے معاملے میں. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ بے حیا لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ ایک دینی مدرسہ کو اپنی تجارت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں
اس لڑکے کو جس لڑکے نے یہ بے حیا کا لفظ استعمال کیا والد محترم اور والدہ کے لیے، تو میں اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھا تو یہ سب مجھے پڑ گئے، اور وہ پھر تصویریں آپ نے دیکھیں کہ پھر کس طرح انہوں نے جو ہے میرے کپڑے پھاڑے، اور جو بھی معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آج سوموار کو پھر والد صاحب آئے، والدہ آئیں، اور یہ ڈر تھا کہ لڑکے آج پہلے سے زیادہ بدتمیزی کریں گے، کیونکہ آج لڑکے پہلے سے زیادہ تھے۔ تو آج پھر یہ معاملہ ہوا، باقاعدہ پولیس بھی موجود تھی، اندازہ تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ لڑکوں نے یہاں آ کر پہلے تو تالے توڑے، اور تالے توڑ کر انہوں نے اندر کا ایک محاذ سنبھالا، مورچہ بنایا، اور والد صاحب آگے، والدہ آ گئیں، ہم بھائی آگے، ہم کوئی 10-15 لوگ جو والد صاحب کے باڈی گارڈ وغیرہ اور یہ جو باہر کے چوکی دار وغیرہ ہمارے، یہ جب سب لوگ اندر آ گئے تو انہوں نے، لڑکوں نے جن کو حسن صاحب ہتھیار کے طور پہ، ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا حسن صاحب ان کو ہدایات دیتے تھے، گھر بیٹھے کیمروں پہ دیکھتے رہتے تھے، اور لڑکے حسن صاحب کی ہدایات کے اوپر ساری کارروائی کرتے تھے۔ آج حسن صاحب جو ہیں وہ خود موجود تھے، خود بنفس نفیس موجود تھے، اور لڑکوں نے اندر سے جو ہے وہ تالے لگا لیے، اور آج جو کچھ ہوا ہے والد محترم کے ساتھ، والدہ محترمہ کے ساتھ، میرے ساتھ، حسین بھائی کے ساتھ، حمزہ بھائی کے ساتھ، وہ آج سارا حسن صاحب سامنے موجود رہ کر ان کی ہدایات کی روشنی میں ہوا ہے۔ اور پھر جو دونوں گارڈ حضرات سے کلاشنکوف چھینی گئی، اور پھر ایک گارڈ کو اتنا مارا گیا کہ اس کی حالت نہایت خراب ہو گئی، تو یہ لڑکوں کو ہتھیار کے طور پر اور ڈھال کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں فاضلین جامعہ لاہور الاسلامیہ اپنے ساتھیوں سے اور اپنے شاگردوں سے میں یہی درخواست کروں گا کہ یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ کو مادر علمی سے تعلق کا ثبوت دینا چاہیے، آ کر ابو الجامعہ والد محترم سے ملیں، ان سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے، مادر علمی میں آئیں، اور آ کر جو ہے وہ حالات کا جائزہ لیں۔ بچوں کو کم از کم یہ بات سمجھائی جائے، بچوں کے ماں باپ سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، وہ بچوں کو سمجھائیں آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں، آپ یہاں ایک ہتھیار کے طور پر آپ استعمال ہونے نہیں آئے۔ تو چونکہ میرے حوالے سے آج میرے ساتھ آج بھی جو ہے وہ مجھے پیٹا گیا، 2-3 لڑکے شیطان کہہ رہے تھے ہمیں، جب شیطان کہا میں نے ان کو دیکھا کہ آپ ہمیں شیطان کہہ رہے ہیں، انہوں نے پٹائی کرنا شروع کر دی، مجھے اور حسین بھائی کو جو ہے وہ نیچے گرا لیا، اور ہمیں پھر لاتوں سے اور ہمیں جو ہے جوتوں سے جو ہے وہ ہمیں ٹھوڈے مارے گئے، وہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال دینی تعلیم کے مدرسوں میں تو یہ کام نہیں ہوتا کہ لڑکوں کو اس طرح کر کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ ان لڑکوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور انہیں اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کا عزت و احترام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔